अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो MOU पर दस्तखत हुए और MOU के बाद 60 रोज़ का तयन हुआ कि इन 60 रोज़ के अंदर जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू होगी और इन 60 रोज़ के अंदर फिर किसी हतमी नतीजे पर, हतमी मुआहदे की तरफ जाया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि हाल ही में मुज़ाकरात के बाद ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए और अब भी ये जो इम्कान है वो ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। और इस हवाले से हम अगर कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र करें तो उसमें अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो पुरअज़्म हैं कि मसाइल जो हैं वो हल हों और ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं। इसी के साथ साथ अभी भी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर ये हमले जारी रहे तो फिर एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो हाल ही में जो बलूचिस्तान के अंदर अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो शोधा हैं उनके वर्सा को मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। और इसी के साथ साथ जो हना ओड़क के मुगवी थे उनकी बाजियाबी के बाद जो लवाकिन थे, जो फैमिलीज़ थी, उन्होंने धरना भी ख़त्म कर दिया है। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक रावला कोट समेत किसी भी हलके में इंतखाबात मुलतवी करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं और उनके मुताबिक जो 4 हलके हैं वो हसास हैं और उस हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त ईरान अमेरिका के दरमियान मामलात हैं, मुज़ाकरात के बाद क्या वजह बनी कि अचानक फिर ये हमले जो हाल ही में रिपोर्ट हुए कि ईरान और अमेरिका को उन हमलों की तरफ जाना पड़ा। हुमा बकई साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हुमा बकई साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम तो आपसे कई मरतबा ये बात कर चुके हैं पहले भी और क्या होने जा रहा है इस हवाले से भी आपने अपने जो ख्यालात हैं, जो अपना मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। लेकिन हाल ही में हमने जो MOU के हवाले से देखा और सब पर उम्मीद भी थे कि अब 60 रोज़ का वक्त है, उसमें बाकी नुकात पर बातचीत होनी है और मामलात किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे। आपके नज़दीक क्या वजह बनी है कि ये दोबारा हमले और दोबारा ये जो चीज़ें वो शुरू हो गई हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान? देखिए, वजह तो अगर आप सरसरी वजह देखें तो वो तो बिल्कुल वाज़े है। 3 शिप्स पे अटैक हुआ, उसके नतीजे में अमेरिका ने शदीद तरीन रिएक्शन का इजहार किया और फिर उसके नतीजे में आपको पता है कि ईरान की तरफ से रिएक्शन आया। अब ईरान भी कह रहा है कि MOU की वायलेशन हुई है और अमेरिका भी कह रहा है कि MOU की वायलेशन हुई है। टाइमिंग ज़रा ऐसी थी कि इस वक्त तेहरान में भी इमोशंस बहुत हाई थी और हैं। आपको पता है कि कल मशहद में तदफीन हुई है, जिस तरह का क्राउड निकला, जिस तरह का फ्यूनरल हुआ, मतलब बेशक वो फ्यूनरल था लेकिन वो इस बात का भी अकास था कि तेहरान अकेला नहीं है। और फ्यूनरल में तकरीबन 80 के करीब ममालिक ने शिरकत की, बावजूद इसके कि एक एडवाइजरी जारी हुई थी वेस्ट अमेरिका की तरफ से कि ना करें। तो जाहिर है। अच्छा, अब एक बात और है, आप देखिए कि एक फैक्शन ऐसा भी बहुत वाज़े तौर पर सामने आया ईरान में उठ के जो मुज़ाकरात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो नारे लग रहे थे, जो हमारे भी मीडिया पे कवर हुए फ्यूनरल में, वो इंतकाम के हवाले से बहुत जज्बा जो था वो ज़्यादा था। और प्रेसिडेंट ट्रंप का मसला ये है कि उन्होंने तमाम स्टेप्स लिए हैं इस पीस डील को ऑन ट्रैक रखने के लिए, बावजूद इसके कि वो सख्त बातें करते हैं। चाहे लेबनान का मसला हो, चाहे हुर्मुज़ का मसला हो, चाहे एसिड रिलीज का मसला हो, चाहे इजराइल को रिस्ट्रेन करने का मसला हो, बहुत क्रिटिकल चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिवायती तरीक़ा सदारत से जाकर की हैं। इस हद तक के बहस छिड़ गई कि क्या अमेरिका और इजराइल की रिलेशनशिप फ्रैक्चर हो गई। बिल्कुल। लेकिन हुमा साहिबा, अब ये जैसे आपने भी कहा कि अमेरिका भी कह रहा है और ईरान का भी यही मौक़िफ़ है कि MOU की खिलाफ वर्जी हुई है, तो फिर आपको लगता है कि किसको इंटरवीन करना पड़ेगा या दोबारा जैसे पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, दोबारा से फिर इंटरवीन आपके नज़दीक करना पड़ेगा किसी को? उसकी तो विंडो खुली रखी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने अपने पहले सख्त स्टेटमेंट में भी एक जुमला कहा जो मेरे ख्याल में सबसे अहम जुमला था। उन्होंने कहा कि सालिस अपना किरदार अभी भी अदा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने ईरान में भी देखा कि ईरान ने भी रीच आउट किया है सालिस से।
ان کی ایک اہم کانورسیشن ہوئی ہے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ نہ بڑھائیں، حملے نہ کریں، ورنہ سخت کانسیکوینسز ہوں گے. اور انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں آپ کے چینل پہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ صرف تل اویو پہ حملے نہیں کرتے، وہ وہاں سے حملے کرتے ہیں یہاں سے ان پہ حملے ہوں. اور اب کے انہوں نے 5 ممالک پہ ہٹ بیک کیا تھا. جی اور ایک جملہ اور کہنے دیجیے گا، یہ جو خلیجی ممالک ہیں نا، انہوں نے اس کو کرٹیسائز بھی کیا، ایران کے حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا، لیکن آپ جن سے بھی بات کر لیں وہاں پر وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا میتھڈالوجی چاہتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ کار چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کو ایگزسٹنس ہو سکے. یعنی وار تھیٹر کو مزید ہیٹ کرنے کا، مزید گرم کرنے کا یا اس کو پھیلانے کی خواہش خلیجی ممالک میں موجود نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ کے لیے یہ جنگ جاری رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی اونرشپ نہیں ہے، کہاں سے یہ جنگ لڑی جائے گی وہ آپشن بھی نہیں ہے، مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. تو جنگ کو دوبارہ طریقہ کار کے طور پر اپنانا امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرتا اور ایران کو بھی نہیں کرتا. تو مجھے لگتا ہے کہ 60 ڈیز میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ ہو سکتا ہے، لیکن بات چیت چلے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید 11 جولائی کو مذاکرات ہوں اور پاکستان کے اندر ہوں، آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے یا یہ جو 60 روز کا اس وقت تک وقت دیا گیا ہے فی الحال اسی ایم او یو کے تحت ہی ملاقاتیں ہونی ہیں؟ میرے خیال ہے کہ دیکھیے جو 3 کرٹیکل ایشوز ہیں ان پہ ٹیکنیکل کمیٹیز بنی نہیں ہیں. ہرمز اس وقت وجہ بنا اس ایم او یو کے کو انڈر سٹریس لانے کا، ہرمز پہ بھی کمیٹی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے، اور میرے خیال ہے ثالث پھر سرگرم ہوئے ہیں، پاکستان فٹ ورک کر رہا ہے، ترکیہ کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کوائٹلی چائنا بھی کر رہا ہے. آپ دوبارہ صورتحال ڈگر پہ آتے دیکھیں گے. لیکن یہ جو ہم ٹائم فریم لگا دیتے ہیں نا، مطلب فار ایگزامپل جب پہلی دفعہ ایم او یو اسلام آباد کی بات ہوئی تھی، تو جب اسلام آباد میں لوگ تھے تو مجھ سمیت بہت لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی بریک تھرو مل جائے گا، لیکن بریک تھرو امیجیٹلی نہیں ملا، بیکاز یہ پروسیس ہے اور جو فریق ہیں ان کی اپنی اپنی ڈومیسٹک آڈینس ہے جو ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتی. تو یہ ایک سمجھیے مشکل نیویگیشن ہے. ہاں، لیکن ہما صاحبہ یہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ایک بھی اگر حملہ ہو تو اس کے بعد فوری طور پر جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں یا اوور آل جو صورتحال ہے وہ یکدم تبدیل بھی ہو جاتی ہے، اور ابھی بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید پیٹرول کی قیمتوں میں دوبارہ سے اضافہ ہو. تو یہ جو حالیہ حملے ہیں ان کے بعد آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ ایسی صورتحال دوبارہ سے جنم لے سکتی ہے؟ دیکھیے آئل پرائسز تو مارکیٹ جو ہے وہ تو رسپونڈ کرتی ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. جب تک صرف سخت باتیں ہو رہی تھیں مارکیٹ نے رسپونڈ نہیں کیا تھا. اسٹاک ایکسچینج بھی چڑھ رہی تھی اور آئل کی پرائسز بھی تواتر کے ساتھ نیچے آ رہی تھی، حالانکہ سخت باتیں دونوں طرف سے ہو رہی تھیں. اس حد تک نیچے آ گئی تھیں کہ پری وار لیولز پہ چلی گئی تھی. اب جب باتوں کے ساتھ حملے بھی ہوئے تو پرائسز اوپر انچ ہونا شروع ہو گئی. لیکن یاد رکھیے یہ ایرانین اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اگر ایران فوری کے فوری سخت جواب نہیں دے گا اور اپنی ریزسٹنس اور ریزیلینس کو ایکویشن میں زندہ نہیں رکھے گا، ایران خود ختم ہو جائے گا. اس کی بقا اس میں ہے کہ وہ ریزیلینس اور ریاکشن اور ریٹیلیشن کو ٹیبل پر اسی طرح رہنے دے جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ سخت بات چیت رہنے دیتے. اس میں یہ ایران کی بقا کی جنگ ہے. اس کے علاوہ ایران کے پاس کوئی سروائیول اسٹریٹجی نہیں ہے. جنگ کو پھیلاتا ہے، امریکن انڈوں پہ حملہ کرتا ہے. اس کی ایک اس کی ایک پرونگ اس کی اسٹریٹجی کا یہ ہوتا ہے کہ جی اس طور ہٹ کیا جائے کہ گلوبل اکانومی جو ہے وہاں تکلیف محسوس کی جائے تاکہ گلوبل پریشر بڑھے، تاکہ ریجنل پریشر بڑھے امریکہ پر اور اسرائیل پر کہ وہ بیک آف کرے. اچھا چلیں بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، ہما بقائی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی اور ظاہر ہے کہ حالیہ حملوں کے بعد ایران کی جانب سے پاکستان کی قیادت کے ساتھ رابطے بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان نے پہلے بھی یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ہوسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنا پہلے کی طرح ابھی تک جیسے ان کا رول ہے وہ رول پلے کرتے رہیں گے، تاکہ جیسے 60 روز کا وقت ہے تو اس میں کسی نہ کسی نتیجے پر
پہنچا جا سکے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جیسے سیاسی ایشوز کے حوالے سے ہم بریک سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، اور اس وقت اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک تنقید بھی ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے ایک مطالبات ہیں، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو یا دیگر معاملات ہوں. مذاکرات کے حوالے سے بیرسٹر گور صاحب کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں. سینیٹر اون عباس بپی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. اون عباس بپی صاحب، بہت شکریہ آپ نے سر وقت نکالا. سب سے پہلے تو اس وقت اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی حال ہی میں جو قوانین یا پھر پریولیجز کے حوالے سے کہیں تو وہ اس حوالے سے پی ٹی آئی تنقید کی زد میں ہے. لیکن اوورآل سر ایک بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے، کس طرح آگے بڑھنا چاہیے. اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا ہے لیکن ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے کوئی راستہ پی ٹی آئی کے مطابق نظر نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر ابھی تک اپوزیشن لیڈر صاحب کیا حاصل کر سکے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تو آپ نے خیبر پختونخوا کا کہا تو میری وہاں 2-3 منسٹر سے بات بھی ہوئی، اتفاقاً سہیل افریدی صاحب سے بات نہیں ہو سکی. وہ تو میرے خیال میں کل شیخی جان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کلیئر کر دیا ہے کہ جہاں تک وہ لائف ٹائم پاسپورٹس کا ایشو ہے وہ انہوں نے ریورس کر دیا ہے. آلدو کہ کوئی بھی اسمبلی اپنے قوانین خود پاس کر سکتی ہے، لیکن کیونکہ ٹائمنگ ایسی ہے، اس طرح کے لاز جو ہے نا اس پہ ایک کانٹروورسی کریٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ لاز کو تقریباً ریورس کر دی. جہاں تک آپ نے اسٹریٹجی اور ملاقات کا کہا تو ہماری اتفاق یہ ہے کہ کل اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی. ہم سینیٹرز بہت سارے ملے تھے ان کو، اور ہم نے انہیں کہا کہ سر اس میں بتائیں اب ایشو جو آ رہا ہے وہ دونوں سائڈ پہ ہے. آف کورس جب اچکزئی صاحب سے کہا گیا تو انہوں نے کہا جی میری شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں میں ایران کے سلسلے میں مصروف ہوں، جب بھی بات ہوتی یا وہ ایران جا رہے ہوتے ہیں یا ترکیہ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں. سو ہماری طرف سے کسی بھی قسم کا ڈیلے موجود نہیں ہے. یہ تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ضرورت ضرور ہے، کیونکہ ہمیں ایک اعتماد کا رشتہ آپس میں قائم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس وقت تک نیک نیتی سے ہم سے بات نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوگی جب تک وہ کچھ ایسا سینسٹائز قسم کا ماحول کریٹ نہ کر پائے. مثال کے طور کے اوپر جو میں بار بار جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اڈیالہ کے حوالے سے جو ایک ریزرویشن ہے، اگر گورنمنٹ اتنی زیادہ سنسیئر ہے ان معاملات سے حوالے سے تو ہمیں اڈیالہ میں بہنوں کو ایکسیس دے کے وہ جو خان صاحب کی صحت کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کیوں نہیں کر دیتے. سو گورنمنٹ ایک سائڈ پہ ہاسٹائل ہمیں بیہیویئر دکھاتی ہے اور دوسری سائڈ پہ ملاقات کی بات کرتی ہے، تو یہ ایک ریزرویشن ضرور تھی. اس سے پہلے وینیو کا ایشو تھا، وہ آلموسٹ ریزالو ہے. سو موسٹ لائکلی میرے اندازے کے مطابق اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ کو کسی ٹائم بھی شہباز شریف صاحب کی اچکزئی سے ملاقات ہوتی نظر آئے گی. پارلیمان کے اندر کانسٹیٹیوشن روم ہمارا موجود ہے جو کہ کسی بھی پارٹی کا نہیں ہوتا، نہ وہ اپوزیشن کا ہے نہ وہ گورنمنٹ کا ہے، اور وہاں پہ یہ دونوں رہنما بیٹھ کے بات کریں گے جس میں تمام تر ایجنڈاز پہ بات ہوگی. سٹارٹنگ جو ہمارے ایجنڈاز آف کورس وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور اب اس گورنمنٹ ہم سے ڈسکشن کرنا چاہے گی تو وہ دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر، اکانومی، جس پہ بات کرنا چاہے ہماری طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سو آنے والے دن میں انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی. اچھا چلیں تو اون عباس صاحب، لیکن ساتھ میں پھر پی ٹی آئی جو مینڈیٹ ہے اس کی بھی تو بات کرتی ہے نا سر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں حکومت آپ سے اس نقطے پر بات کرے گی؟ ایک چیز ذرا گربانی صاحب اپنے ذہن میں بنا لیجئے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہے اور گورنمنٹ کو بہت سٹرانگ فوٹنگ پہ ہے تو نہیں ہے. گورنمنٹ کی ایک ہی سٹرانگ فوٹنگ ہے کہ ان کو پوری جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک ون پیج پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے تمام گناہ جو ہے نا وہ بخشے جاتے ہیں اور کوئی بھی احتساب ان پہ نہیں کڑا گزرا. سو وہ ایک تو سٹرانگ نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو بیکنگ موجود ہے. ادروائز اگر فرینکلی ایک ایز اے پاکستانی آپ اور میں سوچنا شروع کریں تو گورنمنٹ کی فوٹنگ کہاں پہ مضبوط نظر آتی ہے؟ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، یقین کریں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ میں آپ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے پورے بلوچستان میں، اور یہ کہنا کہ کوئٹہ میں صرف کینٹونمنٹ بھی آپ کی ریٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ تربت کے بارڈر سے لے کے جیوانی گوادر سے ہو کے پورے ساؤتھ سے نارتھ تک آ جائیں، گورنمنٹ کی وہاں کوئی ریٹ ہمیں کم از کم نظر نہیں آ رہی. اب گورنمنٹ اس کو مانے نہ مانے، ٹھیک ہے ہمیں ریزنز دیتے ہیں کہ ہندوستان موجود ہے، افغانستان ہے، بھائی ٹھیک ہے مان لیا. آپ نے کیا کیا؟ مجھے آپ نے انفارمیشن نہیں دینی، مجھے آپ نے انٹیلیجنس نہیں دینی، مجھے آپ نے اپنی دکھانی ہے کہ آپ نے کیا کیا. سو گورنمنٹ کی کوئی بیکنگ وہاں موجود نہیں. آدھا کے پی آپ کی ریٹ نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں جی آپ کی گورنمنٹ ہے. بھائی ہم تو صرف پولیس سنبھال سکتے ہیں، پولیس کا کام تو وہاں نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں فوج ہے بڑی، وہ سنبھالیں گے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم کیسے کنٹرول کریں. سو کے پی آپ کے پاس آدھا آپ کا معاملات خراب ہے، بلوچستان آپ کا پورا خراب ہے، کشمیر پہ میڈیا کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. اتنے روتھلیس قسم کے ماحول میں جو آپ کے لیے ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کمزور اور آپ مضبوط ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ فوٹے میں کھڑے ہیں. اس وقت تو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے ویسے ہی
ان کی ضرورت ہو سکتی ہے. ہماری ضرورت تو صرف ایک عمران خان ہے, یقین کریں, اور ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو صرف عمران خان اور اس کی صحت ہے. باقی یہ جو باقی آپ نے کہا نا کہ جی مینڈیٹ اور بہت سارے ایشوز وہ موجود ہیں, لیکن وہ ہم بار بار چیزوں کو آگے نہیں لانا چاہتے. گورنمنٹ کے لیے بات کرنے کے موڈ نہیں ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام سم ویئر, کیپنگ ان مائنڈ کہ ہماری فوٹنگ کمزور نہیں ہے. گورنمنٹ اس وقت بہت شدید کمزور ہے. اکانومی ہو, ٹیررزم ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, آپ کے 3 جو مین ریجنل آپ کے ایشوز ہیں وہاں پہ جو معاملات سینسٹائز ہو چکے ہیں, آئی ڈاؤٹڈ کہ شہباز شریف صاحب کوئی بوسٹ کر سکتے کسی معاملے کے اوپر. اور یقین کریے جو ڈپلومیسی کا کہا جاتا ہے, آل ہارٹس آؤٹ ٹو ڈیتھ. پاکستان کا جب نعرہ بجتا ہے کسی جگہ پہ, کوئی بندہ کہتا ہے تو ہم بھی فخر کرتے ہیں, یہ تھوڑا یہ حکومت نے کیا, تو جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا, آل دا کریڈٹس ٹو دیم. بٹ یہ اس ڈپلومیسی کے چکر میں جو بینیفٹس آنے چاہیے تھے وہ بینیفٹس تو نہیں مل رہے. میں ایک غریب کو جو روٹی ہے وہ تو نہیں مل رہی. آپ کا پیٹرول تو سستا نہیں ہوا, کسان کو اس کی جو اجناس ہیں اس کی قیمتیں تو نہیں ملی. سو یہ سارے ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں. ڈپلومیسی بہت ہی چل گئی, لیکن میرا پیٹ اگر بھوکا ہے تو میں ڈپلومیسی کا کیا کروں گا. گورنمنٹ کو اپنی پوزیشن کو صحیح طریقے سے اسیس کرنا چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیسے بات کریں. نہیں, لیکن ان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا, آدھے خیبر پختونخوا میں بھی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے نادر گوبین صاحب, آپ خود اینکر ہیں, آپ ساؤتھ کے پی کے میں پشاور سے باہر نکلیں اور پہاڑ سے آگے کی طرف جانا شروع کریں تو پھر بنو کے بعد کیا معاملات ہے ہر بندے کو پتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے آپ کے جو 7 مرج ڈسٹرکٹس ہیں, فاٹا کے جو ارسٹ وائل فاٹا, وہاں پہ آپ کیا معاملات ہیں. لکی میں کیا ایشوز ہے, مطلب یو جسٹ اسٹارٹ نیمنگ them. سوات میں اس وقت معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری جو سوات کے ایم این ایز ہیں, کل میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ تو باقاعدہ وہ کوئی طالبان کی کوئی تشکیل کا معاملات چل رہے ہیں. I mean, ریٹ ایک چلو ایک سینسٹائز ڈفرنٹ ورڈ ہو سکتا ہے, بٹ ایشوز وہاں پہ نارمل نہیں ہے. وہاں پہ جو رہنے والے جو پاکستانی ہیں they find it difficult to have normal lives over there, کیونکہ وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں وہ کم از کم ان کے دروازوں کے سامنے پھر رہے ہیں. سو گورنمنٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ میرا پوائنٹ. اچھا چلیں سر, ایک آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا اور حکومت کے حوالے سے کہا کہ چلیں سیم پیج تو ہے لیکن باقی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ آرٹیکلز آئے, فیصل وارڈر صاحب نے بھی بات کی, کوئی پارلیمنٹ کے اندر یا باہر آپ کو کوئی حکومت کے حوالے سے, جیسے حال ہی میں کیبنٹ کے حوالے سے کچھ خبریں آئی تھیں, لیکن فیصل وارڈر صاحب نے تو فائلوں کا بھی ذکر کیا اور باقی تبدیلی کے حوالے سے بھی, آپ کو بھی ایسی کوئی فضا نظر آ رہی ہے سر؟ میں ایک بات کروں, مجھے اندازہ نہیں کہ ان میں سے کون جاتا ہے. میری نظر میں تو سارے ایک جیسے ہی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہو. نیشنل گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان اٹ سیلف چوچو کا مربع ہے. علی بابا 40 چور اچانک اکٹھے ہو جائیں, مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل کہ یہ ایک سے اٹھا کے سب میں بانٹ دی جائے تاکہ جو ایک کھا رہے ہیں وہ سارے مل کے کھائیں. پنجاب کے جو معاملات ہیں, یقین جانے اگر مسلم لیگ نون کی ہٹا کے آپ نے پیپلز پارٹی کو لے کے آنا ہے تو جا کے سندھ میں دیکھ لیجیے, یہ سارے مال بنا رہے ہیں. میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں, یقین کریں جتنی کرپشن پنجاب اور سندھ میں جا چکی ہے, آپ کی سوچ ہے. غریب کے پاس روٹی نہیں ہے اور یہ ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر 50-50 کروڑ کی رشوتیں لیتے ہیں. ان کے ایک ایک ادارے کا سربراہ جو پنجاب میں لگا ہوا ہے, آپ نام لینا شروع کریں, ڈیلی کی بنیاد کے اوپر پیمنٹ لیتے ہیں. اور جو لاہور میں ان کی جو سربراہان بیٹھے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ ڈیلی شام کو مشینیں لے کے بیٹھے ہیں گنتی کرتے ہوئے. نہیں لیکن یہ تو پہلے بھی الزامات لگے اور آپ نے دیکھا کہ وہ شوکاز نوٹسز بھی جاری ہوئے اور جنہوں نے بات کی ان کو بھی. گربانی صاحب یہی ایشو ہے نا کہ اس پاکستان میں جب آپ چور کو چور کہتے ہو تو چور آپ کو عدالت لے جاتا ہے, اور عدالت میں جا کے اس کی چوری ثابت نہیں ہوتی اور وہ جو الزام لگانے والا اس کو آگے سزا ہو جاتی ہے. نہیں لیکن اون صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں سر اس کے شواہد اور ثبوت بھی ہیں؟ ہاں جی, شواہد ثبوت پاکستان میں آج تک کس نے مانگے ہیں؟ بہت سارے ثبوت. تو جو پاکستان میں کون سا عدلیہ کا نظام چل رہا ہے گربانی صاحب, کس کو آج تک سزا پچھلے 3 سال میں جو ہوئی ہے, مطلب میں بار بار ان دوستوں کی بات کرتا ہوں جن کو آپ نے سزا دی, شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب, زرتاج گل صاحبہ, ان کو جس کیس میں سزا دی وہ شہر میں موجود ہی نہیں تھے. مطلب ایسی سوچ کو میں کیا کروں؟ وہاں پہ کیا کیسز کا اور کیا عدلیہ کی بات ہونی ہے؟ یہاں پہ سب چورا چوری کرتے ہیں, اور جس آپ نے چور کو کہہ دیا وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب اور سندھ میں جتنی کرپشن ہے, امن امان جی پاکستان میں بڑا زبردست ہے, اور پنجاب اور سندھ میں 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹیررزم کا ایشو نہیں ہے, وہاں کرپشن کا ایشو ہے, اور وہ ٹیرر سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ کم از کم یہاں چوری, وہاں وہ چیز نظر تو آتی کہ آگ لگی. یہاں پہ جو چوری ہے اس کو تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ لوگ کتنا کھا رہے ہیں. آپ ان کے بے نامی اکاؤنٹس تو چیک کریں, بلینز کے حساب سے یہ لوگ پیسہ لوٹ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا کسی کو نہیں ہے.
चलें ओन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ओन अब्बास बपी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी मुज़ाकरात के हवाले से। उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि आइंदा चंद रोज़ में शायद इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त सामने आए कि PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त, या फिर अगर बात करें जो मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर साहब ने कहा था कि कमेटी मौजूद है, तो शायद फिर पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है वहाँ पर एक मरतबा फिर PTI और हुकूमत मुज़ाकरात करते हुए दिखाई दें। इस हवाले से ओन अब्बास बपी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज़ में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आएगी। अब इस वक्त पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। शाजिया साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपसे पहले ओन अब्बास बपी साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी और आपने देखा है कि हाल ही में PTI तनकीद की जद में भी है, वो मुज़ाकरात का मामला हो या फिर ब्लू पासपोर्ट का मामला हो। आप को क्या नज़र आ रहा है, आप किस तरह समझती हैं कि PTI के साथ मामलात अगर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ओन साहब कह रहे थे कि शायद आइंदा चंद रोज़ में कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, बतौर अपोजिशन जमात आप ऑन बोर्ड हैं कि वाकई कोई PTI के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। देखिए, हम तो एक अरसे से पॉलिटिकल डायलॉग की ही बात कर रहे हैं और इसी पर जोर दे रहे हैं, और हमने हमेशा ये कहा है कि बावजूद इसके कि हम गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में हैं, एक अलायंस की शक्ल है, गो कि हम हुकूमत का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, काबीना का हिस्सा नहीं है, हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि हुकूमत को अपोजिशन की जमात हो या जमातें हो, उनको भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। हमने बार बार उनको यही सलाह दी है और इस पर ही हमने फोकस रखा है अपना कि पॉलिटिकल डायलॉग को इस मुल्क में मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे कि जमहूरियत तो मजबूत होगी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दीगर मामलात जो इससे जुड़े हुए हैं उसमें बेहतरी आ सकती है। तो ये एक अच्छा अमल होगा, ये अच्छी खबर है और ख़बर होगी अगर तो इसमें हकीकत है, और ये अगर इसकी आगे इस पर पेशरफ्त होती है, तो हमारी तो हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाए, मेज़ पे बिठाया जाए और उनका पर्सपेक्टिव सुना जाए। अच्छा, लेकिन शाजिया साहबा, अब चलें, जो आप भी एक इत्तेहादी जमात के तौर पर हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन MQM की अगर हम बात करें तो वो तो काबीना में भी शामिल है, और हाल ही में आपने अगर उनके मुतालबात सुने हों तो वो गवर्नरशिप के भी हवाले से मुतालबात कर रहे हैं, कराची के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक मुतालबा जो कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक है। वो ये समझते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के मुतालबात हमें क्यों बताए जा रहे हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं वो भी पीपल्स पार्टी के सामने रखे जाने चाहिए। आपको लगता है कि कोई, जैसे फारूक सत्तार साहब ने कहा कि जी अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, आपको कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है कि फारूक सत्तार साहब को यही गम लाहक था कि गवर्नर चेंज हुआ और उनकी ख्वाहिश थी कि जो गवर्नर जिनका टेन्योर पहले ही ख़त्म हो चुका था और वो एक एक्सटेंशन लेकर बैठे हुए थे, उनके टेन्योर में इजाफा किया जाए, तो ये उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी। ख्वाहिशात पर मामलात आगे नहीं चल सकते, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत होती है, और जो पॉलिटिकल जमातों के साथ एक वक्त में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। और बहुत अरसा गुजर चुका था एक कमिटमेंट को कि जी गवर्नर्स बदले जाएंगे, और दीगर जगहों पर ये हुआ, लेकिन सिंध में ये ना हो सका। लेकिन जब सिंध में ऐसा हुआ तो उसके बाद चंद एक, मैं तमाम MQM को नहीं कहूँगी क्योंकि उनमें भी बहुत सारे धड़े मौजूद हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं, और वो खुद ही अपने ऊपर चार्जशीट वक्तन फ़वक्तन आपके सामने, हमारे सामने पेश करते रहते हैं। तो हम उन पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे या हम उन पर क्या चार्जशीट आपसे बयान करेंगे, उनके पास तो बड़ी संगीन चार्जशीट्स एक दूसरे के खिलाफ मौजूद हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है MQM की क्या डिमांड्स है, तो MQM की डिमांड्स आखिर है क्या, MQM क्या चाहती है, क्योंकि MQM एक अरसे तक ये दावा करती रही और ये हकीकत भी थी कि जिस तरह की स्पेस उनको मिली है सिंध के अंदर, ख़ास
خاص طور پہ جو شہر ہیں بڑے بڑے ان کے اندر اس کو انہوں نے ابیوز کیا ہے. میں یہ کہنے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاؤں گی، اور یہ بات جو ہے اگر نہ کہوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ ایم کیو ایم نے اپنی اس سپیس کو، اس اختیار کو بہت غلط استعمال کیا ہے. اور آج بھی جو بچے اس زمانے میں اس ماحول میں بڑے ہو رہے تھے وہ ایم کیو ایم کی ان گھنونی داستانوں سے اور ان کے کارکردگی اور کاموں سے واقف ہیں. اب ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کی بات ہوتی رہتی ہے، اور ہم نے بارہا ہر موقع پر یہ بتایا ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹ پر خود بڑا گہرا یقین رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اگر کہیں پر لوکل گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے، اچھا یا برا، آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ موجود ہے اور وہ کام کر رہا ہے اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ دیکھیں دودھ کی نہریں تو کوئی بھی لیکن سسٹم نہیں شاہزہ بڑھا صاحبہ یہاں سکتا، پر لیکن یہ جو بہتری لائی لوکل جا گورنمنٹ کے سکتی حوالے ہے. سے جی شاہزہ صاحبہ بالکل یہ جو آپ نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی، آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ صرف اب بات ایم کیو ایم نہیں کر رہی، مسلم لیگ نون بھی یہ بات کر رہی ہے. اور اس دن سی ایم صاحب نے بھی یہ جواب دیا کہ ہمارے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں جن کے اپنے صوبے میں لوکل گورنمنٹ کا کوئی دیکھیں نظام ہی نہیں ہے. تو جی اب یہ نادر، صرف ایم کیو ایم نہیں ہے، جی نون لیگ بھی کر رہی ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، اور اگر کوئی خود اس طرح کی بات کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے تو اس میں نہ میرا قصور ہے، نہ آپ کا قصور ہے، نہ سی ایم سندھ کا قصور ہے، اور نہ ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں. اور جب انہوں نے تقریر جی کی ہے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی تو انہوں نے یہ بڑا واضح وہاں پہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی آپ ہم سے تو بات کرتے ہیں، لیکن رائج جہاں پر ہے ان پر آپ تنقید کرتے ہیں، اور اس لیے آپ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ہے وہ کمیٹی بنانے جا رہی ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں لالی پاپ دینے جی کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت کو فیس کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم سے اتنے سنسیئر ہیں تو سندھ میں تو رائج ہے، آپ پنجاب میں جا کے رائج کریں، آپ لاہور میں جا کے رائج کریں، آپ لاہور میں میئر کا انتخاب کریں، میئر سے کام لیں. آپ اسی طرح اسلام آباد کیپٹل جہاں پر قومی اسمبلی واقع ہے اور جہاں پر وہ تقریر فرما رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ جس شہر میں میں ہوں، جس کیپٹل میں میں ہوں، یہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ جب جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی بہانے سے آگے کر دیا جاتا ہے. تو یہ دوہری پالیسی نہیں چل سکتی. آپ کے لیے سچ کچھ ہے، دوسرے کے لیے سچ کچھ ہے، یہ نہیں چل سکتا. اور اسی بات پر ان کو یہ اچھا ایک تقریر میں اپنے ایک موقع پر یہ بات کرنی پڑی. گو کہ یہ ڈائریکٹ تنقید تو بالکل تھی وفاقی حکومت پر، لیکن اگر وفاقی حکومت میں بیٹھی جماعت نون لیگ اگر اپنے رول سے پیچھے ہٹے گی اور کسی اور کو میدان میں لڑائی کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی وہ تیار کرے گی تو پھر یہ غلط ہوگا. دیکھیں ماحول خراب کرنا بہت آسان ہوتا ہے نادر، ماحول کو ٹھیک کرنا، اس کو سٹیبل رکھنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہماری حتی الامکان کوشش یہ تو ہوتی ہے کہ ماحول کو بہتر رکھیں. اچھا شاہزہ صاحبہ، دوسرا یہ تو چلے ایم کیو ایم اور نون لیگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان ملاقات بھی ہوئی. پیپلز پارٹی کے کیا ابھی بھی کچھ تحفظات ہیں؟ کیونکہ جو پنجاب کی قیادت ہے پیپلز پارٹی کی وہ تو ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پنجاب کے اندر کوئی اسپیس نہیں مل رہی. دیکھیں پنجاب کے اندر جو معاملات تھے، جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو جماعت ہے جب حکومت بنانے جا رہی تھی اس وقت اور اس کے بعد ازاں جتنی بھی نشستیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم اپنی کہی ہوئی یا اپنے دیے گئے وعدوں پر امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی ان کمٹمنٹس کو پورا کریں گے. میں پرسنٹیج تو نہیں جانتی کہ کتنے پرسنٹ اس پر امپلیمنٹ ہو سکا ہے، لیکن جو فیلنگ ہے ٹھیک ہے. وہ یہی ہے کہ معاملات اس طریقے سے حل نہیں ہوئے یا امپلیمنٹ نہیں ہوئے جس کا وعدہ کیا گیا اور جس کے وعدے کو دہرایا گیا بہت مرتبہ. ڈار صاحب کی کوشش رہتی ہے اور ہم نے ان کی کوششوں کو ہمیشہ سراہا ہے. وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ معاملات کو ٹھنڈا رکھیں، لیکن پھر بعض اوقات نون لیگ اس طرح کی بھی کام کر جاتی ہے جس طریقے کے ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوکل گورنمنٹ کی بڑی مطلب تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن لوکل گورنمنٹ اپنے جہاں جہاں آپ کی حکومتیں ہیں یا حکومت ہے وہاں پر آپ رائج نہیں کر پاتے، اور جس صوبے میں ہے آپ تمام توپوں کا رخ اس صوبے کے اوپر اور صوبے کی
حکومت کے اوپر اور اس حکومت میں موجود جماعت کے اوپر کرتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ہماری یہی خواہش ہوگی کہ نون لیگ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اسے بھی مکمل طور پر پورا کرے, چاہے وہ پنجاب کی حد تک ہو, سینٹرل پنجاب ہو, بالخصوص ساؤتھ پنجاب ہو جہاں کے لوگ ڈپرائیوڈ ہیں, جہاں پر لوگوں کو فنڈز کی ضرورت ہے, ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک بہت ہے. ساری نیڈس ہیں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی, ان کو ایکول بنیادوں ہاں پر نیٹ ہے اس بالکل. وقت اچھا دیکھا نہیں جاتا. شاہزہ صاحبہ جی. میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک مختصر سوال ہوگا آخر میں کہ یہ جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے تو چلیں ایک پاکستان کا موقف بھی ہے, لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سندھ اور بلوچستان کو پانی نہ ملنے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں. کیا سندھ نے یا پیپلز پارٹی نے یہ معاملہ وفاق کے سامنے رکھا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ سے بات ضرور کروں گی کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ پانی زندگی ہے, ہتھیار نہیں ہے, لہٰذا پانی کو ہتھیار بنا ٹھیک ہے. کر استعمال کرنا غیر انسانی ہے اور کسی بھی لحاظ سے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جب بھی وہ سندھ طاس معاہدے کی انڈس واٹرز ٹریٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا کلیئر ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں پانی کے حق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاؤں گا, چاہے وہ میں پاکستان کے اندر لوور ریپیرینس کی جی آواز بنوں یا میں اس پورے خطے کے اندر لوور ریپیرینس کی آواز بنوں اور سندھو کو پروٹیکٹ کروں. اور انہوں نے یہ بھی کہا بڑا واضح, آپ کو پتہ ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کا جو ایک فورم تھا جس کو انہوں نے خطاب کیا اسلام آباد میں, انہوں نے یہی کہا کہ جی مرسوں سندھو نہ دیسوں, اور یہی سندھو ہے جو ہم، پاکستان کے اندر بھی لائف لائن ہے, اور پاکستان کے اندر جو لوور ٹھیک ہے. ریپیرینس ہے وہ سندھ ہے اور بلوچستان ہے. ہم نے وفاقی حکومت سے بارہا اس پر احتجاج کیا ہے کہ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی کے فلور پر یہ آواز اٹھائی ہے, ٹھیک کمیٹیز کے اندر یہ آواز اٹھائی ہے, اور ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک کہ لوور ریپیرینس اٹھا دیں. کو ٹھیک, ان کا جائز حق نہیں ملے گا. چلیں شازیہ صاحبہ بوش, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, مختلف ایشوز پر ہم نے بات چیت کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. عفنان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو مختلف ایشوز ہیں, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, ایران امریکہ کے حوالے سے بھی, لیکن سب سے پہلے اگر ہم بات کریں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تو آپ لوگ خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال ہے اس پر تو تنقید ہوتی ہے, لیکن بلوچستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں بڑے افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب بلوچستان گئے, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا. یہ جو امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ اور باقی سارے جو میجر اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ کر کے ہی بنے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں دو پالیسیز چاہیے. ایک ہمیں نئی افغان پالیسی چاہیے. پہلے ہمارے ملک میں ایک افغان پالیسی ہوتی تھی, اب وہ اچھی تھی بری تھی, کامیاب ہوئی ناکام ہوئی, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اب جو اس وقت سچویشن ہے اس کے حساب سے ہمیں ایک نئی افغان پالیسی ضرور بنانی چاہیے. اور دوسرا جو ہے یہ جو بی ایل اے والا معاملہ ہے, یہ تو ظاہر ہے اس کا لنک اب ہمیں اس کے اندر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران والا معاملہ کیونکہ اب ہمارے حق میں ہے تو ادھر سے ہمیں فائدہ ہے. لیکن یہ ذرا ان کے پیچھے جو ہے انڈیا جی بھی ہے اور افغانستان بھی ہے, تو وہ ذرا ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. اور جو افغان پالیسی ہے وہ کافی امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کتنی ہوتی ہے, اور اس کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے ملک میں. بالکل عفنان صاحب, لیکن ساتھ میں جو حال ہی میں ایک خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے یا ایم پی ایس کے حوالے سے ایک پریولیجز کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں اور پھر صحافیوں کے حوالے سے جو قانون منظور ہوا اس پر ایک بڑی تنقید بھی ہوئی, لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہاں تو اسلام آباد کے اندر تو جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو بھی تو بلو پاسپورٹ ملتے ہیں, ان کی فیملیز کو بھی ملتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر بات کی جا رہی ہے مراعات کی, وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو سینیٹرز اور جو ایم این ایز ہیں؟ دیکھیں, میں جو مراد مجھے پتہ چلی ہے جس کے اندر بلو پاسپورٹ ہے وہ اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی برائی ہے. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹول ہم نہیں دیں گے تو یہ تو بالکل میرا نہیں خیال ٹھیک بات ہے. یہ تو نہ کوئی سینیٹر کے پاس یہ پریولیج ہے, نہ کسی ایم این اے, نہ کسی اور کے پاس. تو اور یہ ویسے بھی یہ اگر آپ نے سلسلہ شروع کر دیا کہ ٹول نہیں دیں گے تو پھر تو کوئی بھی اس ملک میں ٹول نہیں دے گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ریویو کرنا چاہیے انہیں.
باقی جو ہے وہ ظاہر ہے اگر بلو پاسپورٹ جو ہے وہ اگر آپ سرکاری ملازموں کو بھی دیتے ہیں آپ اور ایم این اے سینیٹر کو بھی دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم ایم پی ایس کو خیر پختونخوا کے نہیں دیں گے. نہیں، لیکن عفنان صاحب اس پہ تو تنقید بڑی ہو رہی نا. طلال چودھری صاحب نے بھی کہا، اختیار ولی خان صاحب نے بھی کہا کہ جی بلو پاسپورٹ لے کے یہ باہر اسائلم لیں گے تو وفاقی حکومت ان کو بلو پاسپورٹ جاری نہیں کرے گی. ٹھیک ہے اگر وہ ظاہر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں کرنا تو یہ کہ لگا وہ معاملہ ہے، لیکن میں تو ظاہر اگر کوئی باہر جا کے پاکستان کا نام بدنام کرے یہاں سے جا کے جو ہے وہ باہر جا کے اسائلم لے لے تو ظاہر اس سے ملک کے حالات تو ظاہر پہلے ہی ان کے ایک ایم این اے ہیں افریدی صاحب، ان کے بیٹے نے حرکت کی ہوئی ہے. تو میرے خیال ہے کہ جو کوئی اس طرح کی حرکت کرے اس کو تو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے فار لائف. وہ ایم این اے بنے یا کچھ بھی بنے، اس کو سینیٹر بنے کچھ بھی بنے، اس کو آپ نیا پاسپورٹ نہ دے. لیکن سزا صرف اسی کو ملنی چاہیے جس نے غلط کام کیا ہو. جنہوں نے کام غلط نہیں کیا ان کو میں نہیں خیال سمجھتا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے. اچھا سر، لیکن یہ بلو پاسپورٹ کے حوالے سے ایک بل جو ہے سینیٹر عبدالقادر صاحب کا وہ بھی تو انٹیریئر کمیٹی میں زیر بحث ہے نا سر؟ جی وہ بل بیسکلی یہ ہے کہ اگر کوئی سینیٹر رہا ہے تو اس کو اور اس کی بیوی کو جو ہے وہ بلو پاسپورٹ ملنا چاہیے فار لائف. لیکن ہوتا یہ تھا کہ پہلے بھی تھا یہی کہ فار لائف تھا، لیکن جنہوں نے ٹینیور کمپلیٹ کیا ان کو ملتا تھا. تو جنہوں نے ٹینیور کمپلیٹ نہ کیا ان کو نہیں ملتا تھا. اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں عبدالقادر صاحب، تو اس لیے وہ بل موو کیا انہوں نے. جی اچھا سر، لیکن اب ساتھ میں چلیں یہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اچکزئی صاحب اس وقت کوششیں کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ان کا ایک اجلاس بھی ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بات بھی کریں گے اور کہیں گے کہ معاملات کو آگے بڑھنے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ چلیں پی ٹی آئی کے حوالے سے تو آپ کے تحفظات ہیں. نہیں دیکھیں، اچکزئی صاحب کی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے نیشنل اسمبلی میں، ان سے ہم بات کر کے کیا کریں گے؟ اچکزئی صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ مطلب جن پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، نہ پی ٹی آئی والے ان کو کوئی مطلب کہ ٹھیک ہے وہ ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں اس وقت، لیکن بہت دفعہ ماضی میں اس طرح ہوا ہے کہ انہیں مینڈیٹ دیا گیا نیگوشیشن کا، جیسے نیگوشیشن سٹارٹ کی تو عمران خان صاحب نے اوورٹیک کر لیا اور وہ پھر کہیں نہ گیا معاملہ. تو یہ غیر سنجیدہ معاملہ بہت دفعہ اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی ان کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے. لیکن سر وہ تو خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی اپوزیشن لیڈر بھی بنائے گئے ہیں، پی ٹی آئی ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مینڈیٹ مذاکرات کا ان کو دیا ہوا ہے. دیکھیں مینڈیٹ جو ہے وہ مذاکرات کا کیسے ان کو دیا ہوا ہے؟ لاسٹ ٹائم جب وہ مذاکرات چلنے شروع ہوئے تھے تو پھر انہوں نے اس مینڈیٹ کو ختم کر دیا تھا. تو یہ مطلب آپس میں بیٹھ کے پہلے کر لیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی پارٹی کچھ چاہتی ہے، کوئی پارٹی کچھ چاہتی ہے، اور پھر ظاہر ایک بندہ جو باہر سے ہے اس کو جو انہوں نے لیڈر بنایا ہے وہ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے پھر آپ یہ کہ جی ان سے نیگوشیٹ کریں. آپ نیگوشیشن جو ہے وہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ہوں گے نہیں تو پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. بعد میں وہ اس کو اوور ٹرن کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے ابھی ان کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں سر، آپ عفنان صاحب نہیں دیکھ رہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ملاقاتوں کے حوالے سے جو پابندی ہے یا جو معاملہ ہے وہ کسی حل کی طرف جائے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کسی حل کی طرف چلا جائے، اور یہ ملاقاتیں ان کی ویسے ہو رہی ہیں مطلب لائرز وغیرہ سے تو ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جو باقی ملاقاتیں تھیں وہ رکی ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لیں تو یہ معاملات پہ ٹھیک ہو جائیں. اس کو ظاہر ہے اس کو مزید اس کو ریویو کیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکلس پبلش کرتے رہے ہیں نیشنل جرنلز میں، اس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر جب وہ بنیان مرصوص چل رہا تھا آپریشن بنیان مرصوص، اس وقت یہ انڈیا کی سائڈ لے رہے تھے. پھر مسلسل ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے انہوں نے 26 نومبر کیا، 9 مئی کیا. تو مطلب آپ ظاہر ہے اب آپ مجھے بتا دینا کہ آپ ان کو کیسے ڈیل کریں گے؟ ایک مسلسل ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک میں، اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ معاملات بات چیت سے حل ہوں، لیکن یہ بات ہی نہیں آتے. بہت شکریہ سینیٹر عفنان صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب مختلف ایشوز ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوں گے یا خوشخبری جو ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ سامنے آئے گی. حکومت کا بھی یہی موقف ہے. اب ظاہر ہے دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے پر پھر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.